आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुशरिकीन मक्का को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली इस्लाम की दावत का तज़किरा करेंगे और उस पर उनके रद्द अमल का भी तज़किरा करेंगे। दोस्तों, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में सूरह मुदस्सिर के नतीजे में दावत के ज़रिए जिन लोगों के कबूल इस्लाम का जिक्र किया था, आगे इन्हीं का तज़किरा है। दावत के नतीजे में मुसलमानों की एक छोटी सी जमात तैयार हो गई थी और सफ़ा और मरवा के करीब हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हो के मकान दारे अरकम में ये तजवीज़ किया गया कि वहीं दीन की तालीम के लिए सब लोग जमा होंगे। हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हो साबिकीनुल अव्वलीन से थे और 7वें या 9वें मुसलमान थे। दारे अरकम इस वजह से भी अहम है कि यहाँ हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम ईमान लाए थे। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह मख्फी तौर पर इस्लाम की दावत देते रहे और लोग इस्लाम में दाखिल होते रहे, यहाँ तक कि सूरह शूरा में हुक्म नाजिल हुआ कि लोगों को एलानिया तौर पर दीन की दावत दें। तर्जुमा: और अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो। हज़रत अब्बास से रिवायत है कि जब ये आयत नाजिल हुई, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए और अपने गिरोह के इन लोगों को डराओ जो मुखलिसीन हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और पुकारा, या सबाहा। कुरैश ने कहा, ये कौन है? फिर वहाँ सब आकर जमा हो गए। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक लश्कर इस पहाड़ के पीछे से आने वाला है, तो क्या तुम मुझको सच्चा नहीं समझोगे? उन्होंने कहा कि हमें झूठ का आपसे तजर्बा कभी भी नहीं है। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं तुम्हें इस सख्त अजाब से डराता हूँ जो तुम्हारे सामने आ रहा है। ये सुनकर अबू लहब बोला, तू तबाह हो, माअज़ल्लाह, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था? फिर हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले आए और आप पर ये सूरा नाजिल हुई। तर्जुमा: अबू लहब के हाथ टूटे और वो हलाक हो, ना तो इसका माल ही उसके कुछ काम आया और ना वो जो उसने कमाया। वो जल्द भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी जोरू भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, इसके गले में मौज की रस्सी होगी। इसी दावत की बिना पर जहां हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो जैसे लोग आपके जानिसार हो गए, वहीं अबू लहब खूनी रिश्ता होने के बावजूद ऐसा दुश्मन हुआ कि तकलीफ देने का कोई मौका भी हाथ से जाने ना देता था। यहाँ तक कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो उसके बेटों के निकाह में थी, उन्हें भी तलाक दिलवा दी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो। दोस्तों, अब जैसे जैसे ये दावत आम होती चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्तों की बुराइयां बयान करना शुरू की और शिर्क और कुफर से लोगों को रोकना शुरू किया, तो अबू लहब की तरह बाकी कुरैश भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन और मुखालिफ होते गए। इससे पहले तो कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही मददगार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत आला दर्जा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस-सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे, मगर जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का आगाज़ किया, सभी आपके रकीब हो गए। एक अबू तालिब ही थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जो अगरचे अभी मुसलमान तो नहीं हुए, मगर वो अभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी और मददगार थे। इसकी मिसाल रिवायात में यूँ मौजूद है कि एक मर्तबा कुरैश के चंद आदमी जमा होकर अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों की बुराइयां करता है और हमारे दीन को बुरा और हमको अहमक और नादान और हमारे आबा व अजदाद को गुमराह बतलाता है। या तो आप इनको मना कर दें या फिर हमारे और इनके दरमियान में ना आएं और हम खुद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मामला निपट लेंगे। अबू तालिब ने इनकी बात बड़ी नरमी और खुश असलूबी से सुनी, फिर बड़ी हिकमत के साथ इन्हें कुछ कहकर टाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही बिला रुकावट तौहीद की दावत और कुफ्र और शिर्क की मजम्मत में मशगूल रहे।
ابو لہب کو یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی اور اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا جو اس کے ہم خیال تھے۔ یہ سب مل کر دوبارہ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا، آپ ہمارے بزرگ اور سردار ہیں اور ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور اپنے آبا و اجداد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یا تو آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں، ورنہ لڑ کر ہم میں سے ایک نہ ایک فریق ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ابو طالب یہ سن کر کشمکش میں پڑ گئے۔ ایک طرف خاندان کی ذمہ داری اور قوم کی مخالفت تھی، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ابو طالب نے ابو لہب کے ساتھ ہوئی گفتگو کا ذکر کیا اور کہا کہ مجھ پر رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ شاید ابو طالب میری مدد سے اب کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے غم زدہ اور پرنم دل سے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں مہتاب رکھ دیں اور کہیں کہ تم اس کام کو چھوڑ دو، تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دیں گے یا میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے تو ابو طالب نے ان کو آواز دی اور یہ کہا کہ اے جان عم، تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس روایت میں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب اور مہتاب کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر نظر میں تو کوئی شے ان دونوں سے زیادہ روشن اور منور نہیں ہوتی، مگر ارباب بصیرت کے نزدیک وہ نور مبین جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یعنی قرآن کریم کی روشنی آفتاب اور مہتاب دونوں سے کہیں زیادہ روشن تھی، اور کفار اسی روشنی کو بجھانا چاہتے تھے، جیسے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہے گا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ بس اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب اور مہتاب کا ذکر کیا کہ جس چیز کو چھوڑنے کا تم کہہ رہے ہو اس کے سامنے آفتاب اور مہتاب تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے نور مبین بھیجی ہے، لہٰذا تم احمقوں کے کہنے سے میں نور اعلیٰ کو چھوڑ کے نور ادنیٰ کو کیسے اختیار کر لوں، جس طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کا مزید نمونہ یہ دیکھیں کہ سیدھے ہاتھ کے اندر سورج کا ذکر کیا اور الٹے ہاتھ کے اندر چاند کا، کیونکہ بائیں ہاتھ کی نسبت دائیں ہاتھ زیادہ اشرف اور افضل ہوتا ہے، جس طرح آفتاب بھی مہتاب سے اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصاح العرب و عجم کہلاتے تھے۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر تلے ہوئے ہیں تو تیسری بار مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا نہایت حسین و جمیل، خوبصورت، ہوشیار اور سمجھدار جوان ہے۔ آپ اس کو لے لیں اور اپنے بھتیجے کو جس نے ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے اس کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر کے قوم کو اس مصیبت سے نجات دلا دیں۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پالے ہوئے بیٹے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو میں پالوں اور پرورش کروں؟ خدا کی قسم یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی جو کہ ایک سردار تھا کہنے لگا کہ اے ابو طالب، خدا کی قسم آپ کی قوم نے اس مصیبت سے چھٹکارے کی ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے آپ کے سامنے پیش کی تھی، مگر آپ نے اس کو پہلے بھی قبول نہیں کیا۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم عدی، میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو۔
مشرکین مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بالکل ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، اور جس قبیلے میں کوئی مسلمان ہوتا اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کی دعوت دی۔ ابو طالب کی اس آواز پر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب نے لبیک کہا، مگر بنی ہاشم میں سے ابو لہب آپ کے دشمنوں کا برابر شریک حال رہا۔ ربیعہ بن عباد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار عقاد اور بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو تو تم فلاح پاؤ گے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بھینگا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ کہتا جاتا کہ یہ شخص کاہن ہے اور یہ شخص جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ میں نے لوگوں سے یہ دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی رفتار روز بروز بڑھتی جا رہی ہے تو ایک روز قریش مکہ ولید بن مغیرہ جو کہ مکہ کا بڑا سردار تھا کے پاس جمع ہوئے، کیونکہ یہ عمر میں سب سے بڑا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اب تو موسم حج قریب آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا تو ہر جگہ پھیلتا جا رہا ہے، پھر کیوں نہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک فیصلہ قائم کر لیں تاکہ جب حاجی حج کرنے آئیں تو کوئی اختلاف نہ رہے۔ اے ابو عبد الشمس، آپ ہمارے لیے کوئی رائے قائم کر دیں جس پر ہم سب کاربند ہو جائیں۔ ولید نے جواب دیا کہ تم لوگ کہو، میں سنتا ہوں، اس کے بعد میں کوئی رائے قائم کرتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے تجویز دی کہ ہم یوں کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ کاہن ہے اور ہم اس بات پر متفق ہو جائیں۔ ولید نے کہا، غلط، تم تو بالکل غلط کہتے ہو، خدا کی قسم میں نے کاہنوں کو خوب دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کاہنوں جیسی علامت نہیں ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہنوں کا کلام گنگناتے ہیں۔ ولید کی اس بات پر طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن نہیں کہہ سکتے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا یوں کہہ دیں کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ ولید نے اس کو بھی رد کر دیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے تو میں بہت اچھی طرح واقف ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو کوئی بھی جنون کی علامت ہی نہیں پائی جاتی۔ لوگوں نے اس کے رد ہونے پر دوسرا ہیلا بنایا کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا، میں تو خود بہت بڑا شاعر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو شاعری سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ ولید نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ساحروں کے سحر کا سبب پھونکنا، دم کرنا اور ساحروں کا گرہ لگانا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا۔ لوگوں نے تھک ہار کے کہا، اے ابو عبد الشمس، پھر آخر وہ کیا ہے؟ ولید نے کہا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک عجیب حلاوت ہے اور اس پر ایک عجیب قسم کی رونق ہے۔ اس قول کی جڑ نہایت تر و تازہ اور اس کی شاخیں بہت ہی ثمردار ہیں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ یہ بھی نہیں ہے اور جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سب باطل اور لغو ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ تم یہ کہو کہ یہ شخص ساحر ہے اور اس کا کلام بھی ساحروں والا ہے، جو میاں بیوی اور باپ بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ خاصہ صرف سحر کا ہے۔ تو پھر یہ بات سب کے درمیان طے ہو گئی کہ جب لوگ حج کے لیے آئیں گے تو ہم سب یہی کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل فرمائی۔ ترجمہ، ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مال کثیر دیا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے۔